भाई मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, आप अपने इस वीडियो क्लिप में फरमा रहे हैं कि अब हौसले से मेरी बात सुनो। मैं 1 साल से सूली पे लटकाया हुआ हूँ। मुझे 1 साल से सूली पे लटका रखा था। मैं बड़ी बेचैनी के साथ इस दिन का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं अपने अंदर की भड़ास निकालूं। सरकार, आप सहाबा पे क्यों भड़ास निकाल रहे हैं? क्या सहाबा ने आपको सूली पे लटकाया हुआ था? तो जिन्होंने आपको सूली पे लटकाया वो यकीनन कोई देवबंदी होंगे, कोई बरेलवी होंगे, कोई अहल हदीस होंगे। आप उन्हें सूली पे चढ़ा दो, उन पे जितनी चाहे तनकीद करो, लेकिन सहाबा कराम को हदफ तनकीद ना बनाओ। उनके एहतराम को मलहूज़ खातिर रखो। आपकी गुफ्तगू से, आपके स्टाइल से, आपके अंदाज़े बयान से, आपके लफ्ज़ों के चुनाव से उनको बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। हमें तकलीफ़ पहुँचती है, हर मुसलमान को तकलीफ़ पहुँच रही है। मुसलमानों के हौसले का यहाँ इम्तिहान न लो। आप हमारे उलमा को हदफ तनकीद बना लो। आप हमारे उलमा को, फुक़हा को हदफ तनकीद बना लो, लेकिन सहाबा कराम को नहीं। जंग जमल हो चुकी, जंग सफीन हो चुकी, अब उसे दोबारा कायम ना करा। आपका अंदाज़े गुफ्तगू दोबारा इस तरफ लेके जा रहा है उम्मत को कि फिर सफीन कायम हो, फिर जंग जमल कहीं कायम हो। कहीं ये मैदान कारजार लगवाना चाहते हो? अब अपना क्लिप सुने। पर अब कुछ तल्ख बातें हैं, बड़ी हौसले के साथ सुननी है। जब मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुसैनियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा, मसला नंबर 61 के नाम को, तो बड़े लोगों को तकलीफ हुई और मुझे बड़ा टॉर्चर किया गया अहले सुन्नत की तरफ से कि ये क्या बातें कर रहा है। और दुख की बात है, वो लोग जो लोगों को कहते थे कि हदीस पढ़ो, उनको भी तकलीफ हुई कि लोगों को ये हदीसें क्यों देता है अली, इसने नेट पे हदीसें चढ़ा दी हैं। तो जाओ बुखारी और मुस्लिम को जाके गालियां निकालो जिसने हदीसें लिखी हैं, जिसको हम पंजाब में कहते हैं कि चोर ना मारो, चोर दी मां पहले मारो। मैंने तो बुखारी मुस्लिम से हदीसें कलेक्ट की हैं। अगर ये जुर्म है तो उससे बड़े मुजरम फिर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम है जिन्होंने ये हदीसें लिखी हैं। उनको आप रहमतुल्लाह अलैह और मैं लानतुल्लाह अलैह, ये जुल्म है। तो असल में अंदर खबासत छुपी हुई होती है और फिरके की जो लानत है वो आड़े आ जाती है। मैं चाहता हूं अब रिकॉर्डिंग में आ जाए। मुझे जो है वो समझे सूली पे लटकाया हुआ 1 साल से, और मैं यकीन करें तड़प तड़प के ये मुहर्रम के महीने का इंतजार कर रहा था कि मैं ये बात अब रिकॉर्ड करवाऊं ताकि क्यामत तक के लिए, इनके मुंह क्यामत तक के लिए इंशाल्लाह बंद हो जाएं जो लोग फिरकों की आड़ में इन बातों को छुपाते हैं। तो मैं आज बिल्कुल नंगी बातें करूंगा, जो आई हैं कोई लिहाज नहीं करूंगा, लायक हैं। और मैंने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 159 के तहत कि जो हक को छुपाता है उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत, उस लानत से बचने के लिए मैंने 2 रिसर्च पेपर लिख के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे ऐलान बरात कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सुन लीजिए, ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि मेरे सहाबा को गाली मत दो। तुम में से अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दे, मेरे सहाबी के एक मुद को नहीं पहुंच सकता। एक मुद आज का 600 ग्राम, आधा किलो, और फरमाया उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकता। ये बुखारी मुस्लिम में है, लेकिन मुस्लिम शरीफ के जो अल्फाज हैं वो क्लियर कर देंगे। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6488 ये हदीस है ही सहाबा के बारे में थी। एक सहाबी ने दूसरे को गाली दी थी। हम तो बाद में मुजरिम है भाई। ये हदीस मेरे सहाबा को गाली मत दो, ये तो हुजूर ने सहाबा को कहा था। मिर्ज़ा जी, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान पेश आने वाले वाक़यात उलमा और फ़ुक़हा के दरमियान बहस व मुज़ाकरा की चीज़ें हैं, ताकि इन वाक़यात से भी सबक कशीद करके आवाम को दिए जाएं। ये इसी तरह है जैसे नहल, शहद की मक्खी, वो हर कड़वे कसीले, हर मीठे फीके, हर बद जायका और खुश जायका, हत्ता कि गंदगी के ढेर पर भी अगर कोई फूल खिला हो, उससे भी शहद कशीद करके अल्लाह के बंदों की खिदमत करती है। और एक मक्खी जिसकी नेचर गंदगी व गिलाजत की तलाश है, जिसे वो बड़ी कामयाबी के साथ चमन में भी तलाश कर लेती है, और अगर वो कभी चमन या गुलदस्ता पे भी जाएगी तो उसे गंदा ही करके उठेगी। मिर्ज़ा भाई, आपकी बयानबाजी से मुआशरे की इस्लाह कम
اور فساد زیادہ ہونے کا گمان ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جمل اور سفین کا دل خراش ماحول آپ دوبارہ قائم کرانا چاہتے ہو۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 159، اس کا خوف آپ کو کھائے جا رہا ہے جس وعید سے برات کے لیے بقول آپ کے کہ ننگے ہو کر آگ کے دریا میں کود پڑے ہو۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے ذرا غور کرو، تھوڑی تکلیف فرما کر اس آیت کریمہ کی تفسیریں دیکھ لو۔ یہ لعنت مسلمانوں کے مابین ہونے والے اچھے برے واقعات کو چھپانے پر نہیں ہے، بلکہ یہ لعنت تو ان علماء اور فقہا پر ہے جو اللہ کی کتاب میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ واضح احکامات اور نشانیوں کو چھپاتے ہیں۔ اب ان احادیث پر غور فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہو اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں اللہ تعالی آگ کی لگام ڈالیں گے۔ اگر اس سے پوچھا جائے پھر وہ چھپائے اللہ کے حکم کو، اگر وہ چھپائے گا تو اس پہ آگ کی لگام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح سمجھ نہ سکیں تو تم ان کو فتنہ میں مبتلا کر دو گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم برداشت کر سکے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں اس سے شبہات و خدشات پیدا ہوں گے، اور ممکن ہے کہ اس سے وہ انکار ہی کر بیٹھیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے مت چھپاؤ جو اس بات کے اہل ہوں۔ کن سے نہ چھپاؤ؟ جو ان حکمت کی بات کے اہل ہوں۔ اگر تم نے اہل لوگوں سے اس کو چھپایا تو تم نے ان اہل لوگوں پر ظلم کیا، اور اگر نا اہل لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں کی تو پھر حکمت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ بولے کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ تو اب یہ کتمان حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کو عوام میں بیان کرنے سے روک رہے ہیں حضرت معاذ کو، تو اس پر وعید آئے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اس حدیث کو بیان نہیں کیا، موت کے قریب اس کو بیان کیا، کیا ان پر وعید آئے گی؟ اگلی حدیث سنیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تھے۔ وہ اپنی مجلس میں ان باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بعض لوگوں سے غصہ کی حالت میں فرمائی ہوتیں۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ جو حضرت حذیفہ سے باتیں سنتے، وہ چل کر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، ان سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا تذکرہ کرتے، تو حضرت سلمان کہتے، حذیفہ ہی اپنی کہی باتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ لوگ حذیفہ کے پاس لوٹ کر جاتے اور ان سے کہتے، ہم نے آپ کی باتوں کا تذکرہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی نہ تکذیب کی۔ یہ سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ وہ اپنی ترکاری کے کھیت میں کام کر رہے تھے اور کہنے لگے، اے سلمان، ان باتوں میں میری تصدیق کرنے سے آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ کبھی غصہ میں اپنے بعض صحابہ سے کچھ کہہ دیتے، اور کبھی خوش ہوتے تو خوشی میں اپنے بعض صحابہ سے کچھ باتیں کہہ دیتے۔ تو کیا آپ اس وقت تک باز نہیں آؤ گے؟ اے حذیفہ، کیا آپ اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ بعض لوگوں کے دلوں میں بغض بعض لوگوں کے دلوں میں بعض لوگوں کی محبت اور بعض دوسروں کے دلوں میں بعض کی دشمنی نہ ڈال دیں اور ان کو اختلاف میں مبتلا نہ کر دیں۔ کیا فرمایا؟ کیا آپ اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ بعض لوگوں کے دلوں میں بعض لوگوں کی محبت اور بعض دوسروں کے دلوں میں بعض کی دشمنی نہ ڈال دیں اور ان کو اختلاف میں مبتلا نہ کر دیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں نے اپنی امت کے کسی فرد کو غصہ کی حالت میں اگر برا بھلا کہا یا اسے لعن طعن کی تو میں بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے انہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ سے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ میرے برا بھلا کہنے اور لعن طعن کو ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز رحمت بنا دے۔ اے حذیفہ، اللہ کی قسم، یا تو آپ اپنی اس حرکت سے، اس عادت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں عمر بن خطاب امیر المومنین کو لکھ کر بھیجوں گا۔ مرزا بھائی، آپ نے فرمایا کہ آج میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا، آج میں ننگی گفتگو کروں گا۔ اس بارے میں میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ کوئی موضوع بدل لو، صحابہ کی بجائے آپ ہمارے بزرگوں کا موضوع لے لو، علماء اور فقہا پر طبع آزمائی کر لو، اپنی زبان کی سیر ہو کر بھوک پیاس مٹا لو، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ننگا ہو کر میدان میں آ جاؤ۔ آپ نے اس ویڈیو میں فرمایا کہ ہم تو بعد میں مجرم ہیں، صحابہ ہم سے پہلے مجرم ہیں، انہوں نے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں۔ تو اس بارے میں یہ چند باتیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، میں نے آپ کی پیش کردہ حدیثیں پڑھی ہیں۔ محدثین کے فہم و عظمت کو سلام، محدثین کے فہم اور عظمت کو، ان کی دانش مندی کو سلام، ہزار سلام۔ کسی بھی محدث نے صحابہ کا ایک دوسرے کو گالیاں دینا یہ باب نہیں باندھا، کوئی فصل حدیث کی کتابوں میں میرے سامنے تو نہیں آئی، کوئی باب سامنے نہیں آیا کہ صحابہ کا ایک دوسرے کو گالیاں دینا، صحابہ کا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایسا کوئی باب نہیں باندھا گیا۔ اس سے محدثین کے صحابہ کے بارے میں منہج و مسلک کا پتہ چلتا ہے۔ جو روایت درج کی تو ان میں اگر کوئی خیر و بھلائی کا کوئی جملہ تھا تو اسی عنوان کے تحت اس واقعہ کو نقل فرمایا۔ یہ ہے منہج اہل سنت، یہ ہے منہج محدثین، یہ ہے منہج امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک آپ کا منہج ہے۔ نمبر 2، جہاں جہاں آپ نے دھڑلے سے چنگھاڑ کر لفظ لڑائی اور گالی اور لعنت کی گردان کی ہے، وہاں حدیثوں کا ترجمہ کرنے والوں نے تو یہ الفاظ نہیں لکھے۔ جہاں آپ نے لڑائی لکھا وہاں جھگڑا لکھا ہوا ہے، جہاں آپ نے گالیاں لکھا وہاں لفظ برا بھلا لکھا ہوا ہے۔ شاید یہ لوگ آپ والے سکول میں نہیں پڑھے۔ اب آپ ہی کے چند حوالے جن میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بھیجوں گا۔ آپ کے اپنے ہی ترجمے، کیونکہ اس میں آپ کے اپنا اندر کا غضب اور غصہ بھی ترجمے میں شامل ہو کے نشر ہو رہا ہوتا ہے۔ مرزا بھائی، آپ پر لعن طعن کا سبب ان احادیث کو بیان کرنا نہیں ہے،
بلکہ سبب اس کا یہ ہے کہ خواص کا علم عوام میں بیان کرنے لگے ہو۔ کمروں میں بیٹھ کر پڑھی جانے والی چیزیں، غور و خوض کی جانے والی باتوں کو آپ نے چوک چوراہوں پر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسے اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ کچھ درندوں نے کسی خاتون کی عصمت دری کی، جس پر تھانہ میں FIR کٹ گئی، یہ تو درست ہوا۔ لیکن اگر اسی سٹوری کو کوئی صحافی اخبار میں چھاپے یا میڈیا پر یا YouTube پر نشر کرے، اب آپ ہی بتائیں کہ یہ اس خاتون اور اس کے وارثوں کے لیے تکلیف دہ ہے یا نہیں؟ بس آپ کے اس YouTube پر ایسے ایسے واقعات کو نشر کرنے سے مسلمانوں کو یوں تکلیف ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ کوئی آپ کو لعنت کہہ بیٹھتے ہوں گے، کوئی ایسا غضب میں غصے میں وہ بھی کچھ کہہ بیٹھتے ہوں گے۔ اس مسئلہ میں اہل سنت کا منہج و مسلک کہ جس خون سے ہمارے ہاتھ آلودہ نہیں ہیں، ہم اپنی زبان کو بھی اس خون میں آلودہ نہ کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب صحابہ کے باہمی قتال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب ہیں، وہ پورے حالات کو جانتے تھے، ہم نہیں جانتے۔ جس معاملہ پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس معاملہ میں ان کے درمیان اختلاف ہے ہم اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اب مرزا بھائی، یہ آپ کی جرت ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے ساتھ ایک مجمع کو لے کر اس آگ اور خون کے دریا میں اتر چکے ہو۔ اگر ملاقات کا موقع عنایت فرما دیں تو آپ کی عنایت ہوگی، کیونکہ یہ ویڈیو والا کام میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے۔ تقریباً 6 سال پہلے ایک کتاب ضعیف و موضوع روایات میں نے پڑھی تھی، اس وقت سے میں نے زبانی تقریر کرنا چھوڑ دی، کیونکہ سنا کر بیان کرنا سیکھا تھا۔ اس طرح کی غیر مستند باتیں زبان پر آتی تھیں۔ میری 7 جماعت سکول کی تعلیم ہے، کسی دینی مدرسہ میں نے کوئی تعلیم نہیں پائی۔ ناظرہ قرآن کریم بھی اب بڑی عمر میں تھوڑا بہت پڑھا ہے، تجوید میں بہت کمزوری ہے۔ اس پوری گفتگو میں اگر کوئی علمی، فکری، لفظی یا تعبیر کی غلطی ہو تو معاف فرما دیں اور متوجہ بھی فرما دیں۔ اور پھر یہی گزارش ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو مزید بھی چند باتوں کی طرف متوجہ کروں گا، تو اس کو آپ پڑھ لیں، اس پہ غور فرمائیں، پھر جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے۔ فقط والسلام، آپ کا خیر خواہ محمد الیاس۔